बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, जब कौमों पे क्राइसिस आते हैं तो कौम मुत्तहद हो जाती है, तमाम कौम मिलकर सामना करती है। कोई भी क्राइसिस आ जाए, कोई नेशनल डिज़ास्टर हो, कोई नागहानी आफत हो, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हमारे मुल्क पे जब भी क्राइसिस आया हम तकसीम हुए हैं, हमने उस पर सियासत की है, हमने हमेशा से अपना बचाव करने की कोशिश की है, अपने मफादात के लिए कौमी मफाद को तरजीह नहीं दी है, जिसकी वजह से आज हमारे ये हालात हैं। चाहे वो दहशतगर्दी का इशू हो, सैलाब का इशू हो। दहशतगर्दी के मामले पर अभी तक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ये कहती है कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, ऑपरेशन अक्रॉस द बोर्ड ना हो, और फिर ये भी कहती नज़र आती है कि हमें अफगानिस्तान से इस मामले पर बातचीत करनी चाहिए। दूसरी जानिब रियासत की ये पॉलिसी है कि दहशतगर्दों को सिरे से कुचला जाए, दहशतगर्द जो हैं वो हमारा नुकसान कर रहे हैं। आज भी बन्नू में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, 12 नौजवान जो हैं उन्होंने जाम शहादत नोश की। दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, खैबर पख्तूनख्वा में अलार्मिंग सिचुएशन है, इस पर काबू कैसे पाया जाएगा प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे। दूसरी बड़ी स्टोरी सैलाब के हवाले से है। पंजाब में अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से बंद पॉलिटिक्स हो रही है, यानी कहाँ से बंद तोड़ना है, कहाँ से नहीं तोड़ना, इस पर पॉलिटिक्स की जा रही है। फिर अमदादी जो सरगर्मियाँ हैं इसके हवाले से बात करें। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पंजाब हुकूमत लोगों को रेस्क्यू नहीं कर पा रही, वहाँ पे बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें नहीं पहुँच पा रही। ये सैलाब सिंध में एंटर होगा, सिंध में क्या सूरत हाल बनेगी, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शहला रज़ा साहिबा, पीपल्स पार्टी की, हमें ज्वाइन किया है। अमजद खान नियाजी साहब ने सीनियर रहनुमा है PTI के, हमें ज्वाइन किया। हमाद हसन साहब ने सीनियर तजियाकार हैं। आप तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू शहला रज़ा साहिबा, आप क्या समझती हैं, क्या प्रिपरेशन है सैलाब के हवाले से, और आज जो बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है, क्या समझती हैं कि दहशतगर्दी के वाक़े पर कौम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, लेकिन अभी तक हम इतने सालों से ये दहशतगर्दी चली आ रही है, हम डिवाइड हैं इस मामले पर भी। मैं समझती हूँ कि सैलाब से पहले मैं दहशतगर्दी जो हुई है उसकी मैं मजम्मत करती हूँ, जिसमें हमारे 12 जवान शहीद हुए हैं, गो के 35 खारजी भी उसमें मारे गए हैं, हलाक हुए हैं, लेकिन 12 हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। और वज़ीर आज़म साहब भी वहाँ गए हैं, और हम सब की बड़ी दिली दुआ है कि ये इस दहशतगर्दी का ख़ात्मा हो। और बहुत दुख है कि हमारे 12 नौजवान शहीद हुए। अब जहाँ तक बात है पंजाब की, देखिए पंजाब को भी इतना नहीं मालूम था कि भारत रेले पे रेले छोड़ेगा। और हमारे मुल्क का एक मसला है कि हमारी आबी गुज़रगाहों पे बरसों से जो है वो, क्योंकि पानी की कमी रही है तो लोग बैठ गए हैं, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, वहाँ पे बैठते हैं तो वहाँ की ज़मीन ज़रा बेहतर होती है और उनको अपना पेट पालने में, छोटी मोटी काश्त करने में आसानी होती है। कुछ जो है वो बड़े ज़मींदारों के बिठाए हुए लोग होते हैं और इस तरह से वो अपनी ज़मीन को बढ़ा भी रहे होते हैं। तो जो पानी आया वो एक्सपेक्टेशन से बहुत कहीं ज़्यादा था, ख़ुद NDMA ने भी कहा। और ये नेचुरल डिज़ास्टर है। भारत ने इतने सारे 71 से जो है ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए माहदे की डैम बनाए हैं, लेक भी बना ली, लेकिन वहाँ पर भी तबाही हुई। और उसके बाद उन्होंने सारा पानी हमारी तरफ वक्फे से किया। तो मैं समझती हूँ कि पंजाब में, साधारण पंजाब का बहुत बुरा हाल है। और वहाँ पर हुकूमत, एक तो मैं समझती हूँ कि रिसोर्सेज का भी मसला है, और कुदरती डिज़ास्टर है, ये एक नेचुरल डिज़ास्टर है, इसका मुकाबला कोई एक अकेला सूबा नहीं कर सकता। तो एक कोशिश कर रही हैं वज़ीर आला साहिबा, लेकिन हमारे यहाँ हर तरह के एलिमेंट्स होते हैं, फोटो माफिया और मुख्तलिफ़ इस किस्म के, वो हरकतें भी कर रहे हैं। लेकिन ये है कि ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। और साउथ पंजाब में आते आते वक्त लगा है। साउथ पंजाब के हालात बहुत बुरे हैं, वहाँ पे हमें पंजाब हुकूमत की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही है। तो मैं चाहती हूँ कि लोग हुकूमत का साथ दें, और वो लोग पूरे मुल्क से मुझे पता चला है कि लोग कश्तियाँ भी लेके गए हैं, तो प्लीज़ और भी लोग निकलें, हुकूमत का साथ दें। और वज़ीर आज़म तो ज़ाहिर है कि मसरूफ़ हैं, लेकिन वज़रा को भी जाना चाहिए और अपने इलाके को संभालना चाहिए। अमजद साहब, ये जो एक ऐसा सानिया है जिस पे तमाम लोगों को मुत्तहिद होना चाहिए,
آج بھی کے پی یہ بات کر رہا ہے کہ این ڈی ایم اے نے جو ہے اس کو اکیلا کر دیا, این ڈی ایم اے نے وہاں پہ لوگوں کی اس طرح سے مدد نہیں کی جس طرح سے پنجاب میں کی جا رہی ہے. ایسے موقعوں پر سیاست ہونی چاہیے کیا؟ جی سیاست کبھی بھی کچھ موقعوں پہ نہیں ہوتی، لیکن بدقسمتی سے جب آپ کے ساتھ وہ سلوک ہوتا ہے جو سوتیلی ماں والا ہو تو وہاں پہ آٹومیٹیکلی پولرائزیشن بھی ہوتی ہے، اور وہاں پہ پھر دیکھیں آپ نے لوگوں کے لیے آواز اٹھانی ہوتی ہے، کوئی اپنی ذات کے لیے تو نہیں اٹھانی نا. وہاں پہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو سلوک ہوا کہ اس شدت سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیر کے علاقہ میں اور کچھ اور علاقے تھے جہاں پہ کلاؤڈ برسٹ ہوا اور بے پناہ تباہی آئی، لیکن این ڈی ایم اے نے جس طرح آپ کو کے پی کے گورنمنٹ نے بتایا کہ وہاں ان کے ساتھ جو ہے اس تیز رفتاری کے ساتھ انہوں نے مدد نہیں کی. یہ حقائق ہیں، آپ خود فگرز کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. شاید اسی پنجاب کہتا طریقے ہے کے کہ ہم نے ساتھ جب ایکسٹینڈ کیے تھے کہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تو خیبر پختونخوا کا میری بہت بات سن شکریہ, ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی کی مدد کی, ہم نہیں اپنی میری مدد بات آپ سن کے تحت کریں گے. میری بات سن لینا قمر زیدی. اسی طریقے کے ساتھ آپ پنجاب میں ہمارے لوگ جو رضاکار ہیں، ہمارے پاکستان تحریک انصاف کی فیملی ہے، آؤٹ سائڈ پاکستانی بیٹھے ہیں، جب وہ خود گئے ان تباہ کاریوں کے نتیجے میں جو لوگ ڈسلوکیٹ ہوئے یا گھر سے مطلب ان کو راشن پانی کا اور کشتیوں کا مسئلہ تھا، تو آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں پہ ایف آئی آرز کر دی گئی، نہ ان کو راشن دیا جا رہا ہے، نہ ان تک ان کی ریچ دی جا رہی ہے. پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ سب سے پہلے نیشنل اسمبلی میں ہمارے اپوزیشن لیڈر کو بھی اور ہمارے ممبران اسمبلی کو بھی سزا دی گئی بوگس کیسوں میں، اسی طریقے کے ساتھ پنجاب میں. لیکن کم از کم اگر ان کی نیت ٹھیک تھی تو یہ اجلاس بلاتے اور سب کو اعتماد میں لیتے اور ہمیں بھی آفر کرتے، ہم اس میں اپنی کوئی مثبت تجاویز دے دیتے. لیکن اس مثبت مشکل میں، جیسے آپ نے کہا کہ جی مشکل میں قومیں اکٹھی ہوتی ہیں، قوموں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، قوموں کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے جایا جاتا ہے. لیکن چونکہ یہ گورنمنٹ اقتدار پہ قابض ہے اور خود 15 سیٹوں سے 200 سیٹیں ہیں، اسی طریقے کے ساتھ پروونشل سیٹیں ہیں، تو ان کو کیا قومی یکجہتی تھا، ان کو صرف کتابوں میں پڑھا ہے، عملی طور پہ انہوں نے کیا کرنا ہے. یہ تو سمجھتے ہیں ہم پھر بھی دھونس دھاندلی کے ذریعے جو ہے وہ اقتدار پہ قابض ہو جائیں گے اور اسی طریقے کے ساتھ ہم گورنمنٹ لیں گے. تو ان کو لوگوں کے ساتھ بھی میں اس لیے اکثر جگہ پہ، میں تو خود گیا ہوں، بہت سارے ایریاز کے اندر گیا ہوں، لوگ پانی سے دیکھیں تکلیف میں یہ نہیں کہنا چاہتا سب لوگ تکلیف میں ہیں، پانی سے لوگ نہیں مر رہے، ان کی نااہلی اور نکمے پن سے مر رہے ہیں، نہ ان کی مینجمنٹ ہے. اور انہوں نے، میں ایک آپ کو مثال دوں، میں قصور کے علاقے میں گیا، وہاں پہ ایک گنڈا سنگھ مقام ہے اور اس کے درمیان تقریباً 45 کلومیٹر کا ہے جو فتح محمد کی جو ہے وہ ایک اور انہوں نے کیمپ بنایا، اور درمیان میں 45 کلومیٹر ہیں، اور وہاں پہ کیمپس میں بھی کوئی بندے نہیں تھے. جب کوئی وزٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے، جب وزٹ چلا جاتا ہے تو وہاں سے لوگ، ان کو فیسیلیٹی نہیں ہے نا، نہ ان کو پراپر کھانے کی فیسیلیٹی ہے، نہ ان کو واش روم اویلیبل ہے. اور جو تو درمیان والا علاقہ ہے 45 کلومیٹر کا ہے. بیسیکلی آپ کہہ رہے زیدی ہیں کہ میں آپ کو پنجاب میں مینجمنٹ صحیح نہیں ہوئی ہے. حماد صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ کے پی اچھا اور میری پنجاب مکمل کا ہونے اگر دینا، کمپیریزن میری کریں؟ مکمل جی جی میری مکمل میں وہ بات کر رہا تھا کہ 45 کلومیٹر کا ایریا ہے. میں صرف ایک مقام کی آپ کو چاہتا ہوں، اس 45 کلومیٹر میں کوئی بھی فیسیلیٹی لوگوں کو نہیں دی جا رہی ہے، اور لوگ جو ہے وہ گھروں بے گھر، جانور ان کے مر رہے ہیں، وہ خود مشکل میں آئے، پانی میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ ان کی نااہلی، نکمے پان کی اور کتنی بڑی مثالیں میں آپ کو دوں. اسی طرح ریسٹ آف دا پنجاب آپ چلے جائیں، آپ کو یہی جی. صورتحال نظر آئے گی. حماد صاحب سے جاننا چاہوں، حماد صاحب آپ سمجھتے ہیں پنجاب میں جو مینجمنٹ کی گئی ہے خصوصاً فلڈ آنے کے بعد سے، اس مینجمنٹ کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے خیبر پختونخوا کے مینجمنٹ کے؟ دونوں صوبوں میں فلڈ آیا، وہاں پہ امدادی کارروائیاں بھی جاری ہیں، وہاں پہ دونوں صوبوں میں ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں بڑا سانحات
پیش آئے, پوری بستیاں مٹ گئیں, لیکن جو پنجاب حکومت ہے اس کو زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. خیبر پختونخوا حکومت نے بڑے بہتر انداز میں یہ کیا ہے. ڈو یو تھنک سو؟ بہت شکریہ کمبر, آپ نے موقع دیا بات کرنے کا. پہلی بات تو یہ کہ آج بنو میں جو واقعہ ہوا ہے اور ہمارے فوج کے بہت سارے جوان شہید ہو گئے, اس کا بہت دکھ ہے. شہلا صاحبہ نے تو آلریڈی بات کی اس پہ. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. دیکھیے, ہم کمپیریزن کیوں کریں؟ کیا جب خیبر پختونخوا کے 5 اضلاع بنیر, باجوڑ, دیر, سوات, شانگلہ اور سوابی 5 یا 6 اضلاع میں کلاؤڈ بسٹ ہوا تو کیا چیف منسٹر پنجاب نے ایک بار بھی دورہ کیا؟ اگر یکجہتی کی بات کرنی ہے, نیازی صاحب کر رہے ہیں, تو کیا انہوں نے ایک بار دورہ کیا تھا؟ ٹھیک ہے, کچھ مدد کی. دوسری بات یہ کہ پورا پنجاب ڈوب گیا, ہزاروں لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے, ایک تباہی مچی ہوئی ہے. اتنا بڑا ڈیزاسٹر, تاریخ کا سب سے بڑا ڈیزاسٹر آیا ہوا ہے. تو کیا علی امین گنڈاپور جو اسی اسلام آباد میں پھرتے ہیں, چند کلومیٹر کے فاصلے پر پنجاب شروع ہو جاتا ہے, کیا وہ گئے وہاں پہ؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے سیاستدانوں کی نالائکی اور ایک دوسرے کے خلاف بغض جو ہے نا, اس کا خمیازہ بیچارے عوام بھگت رہے ہیں اور وہ اسی طرح کر رہے ہیں. حالانکہ یکسوئی اور یکجہتی کا تقاضا تو یہ تھا کہ مریم نواز خیبر پختونخوا آتی اور آج علی امین گنڈاپور پنجاب کے دیہاتوں میں پھرتے. اس سے ایک یگانگت کا, ایک محبت کا, ایک یکجہتی کا بڑی خوبصورت بات کی ایسا نہیں ہو رہا ہے. ایک دوسری بات یہ کہ کیا کمپیریزن کرے. 5 یا 6 اضلاع میں کلاؤڈ بسٹ ہوا, 3 دن بعد علی امین گنڈاپور ڈیرہ اسماعیل خان سے آئے تھے. وہ اپنے حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہاں پر کلاؤڈ بسٹ ہوا. چند گھنٹوں کے اندر انہیں پہنچنا چاہیے تھا. وہ چیف منسٹر ہے, وہ چیف ایگزیکٹو ہے اس صوبے کے, ان کے لیے ایکسس کوئی مشکل کام نہیں تھا, لیکن وہ نہیں آ رہے تھے. اور پھر میڈیا میں ہم لوگ بولتے رہے کہ چیف منسٹر فوری طور پر آ جائے, تب وہ یہاں پر آئے. اور جب یہاں پر آئے تو یہاں پر الخدمت فاؤنڈیشن جو جماعت اسلامی کی تنظیم ہے, خدائی خدمتگار فاؤنڈیشن جو ANP کی تنظیم ہے, اور انصار الاسلام جو جمعیت العلماء اسلام کی تنظیم ہے, انہوں نے سب کچھ سنبھال رکھا تھا. مقامی رضاکاروں نے سنبھال رکھا تھا. اب دوسری طرف پنجاب میں آ جائیں. پنجاب میں ٹھیک ہے, چیف منسٹر خود دورے کر رہی ہے, فیلڈ میں موجود ہے, ان کے منسٹرز بھی موجود ہے, لیکن خدا را اس ٹک ٹاک کو تو ایک طرف رکھ لے نا. آپ اس پہ فوکس کریں کہ کام کیا کرنا ہے. لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں, تباہی مچی ہوئی ہے, اسی پر فوکس کرے. خدا را اس سوشل میڈیا نے تو ہمارا بیڑا پہلے سے غرق کر دیا ہے, اس کو تو ایک سائڈ پہ رکھ لے. ٹھیک ہے, ان کی مینجمنٹ دیکھے. یہ جو نیچرل ڈیزاسٹر ہوتے ہیں وہ ہم کسی پر الزام نہیں دھر سکتے. یعنی خیبر پختونخوا کا الزام ہم علی امین گنڈاپور صاحب یا PTI پر نہیں دھر سکتے. یہ قدرتی آفات ہوتے ہیں, پوری دنیا میں آتے ہیں اور پوری دنیا میں اس طرح ہوتا ہے. یا پنجاب میں اگر سیلاب آیا ہے تو وہ ہم مریم نواز یا مسلم لیگ نون پر نہیں دھر سکتے یہ الزام. لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ مینجمنٹ کس طرح کرتے ہیں, وہ فیسیلیٹیٹ کس طرح کرتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹک ٹاک زیادہ بن رہا ہے کام کے بجائے؟ کام یقیناً دیکھیں, آئیڈیل سچویشن کمبر نہیں ہوتی. ایسے نیچرل ڈیزاسٹر میں ہم آئیڈیل سچویشن ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, کام ہو رہا ہے, ٹیمیں بنی ہوئی ہے, وہ لیکن ایک بڑی آفت تو ہے نا. لیکن خدا را اس ٹک ٹاک کو ایک طرف رکھ لے, کام پر فوکس کرے. جتنا فوکس آپ ٹک ٹاک پہ دے رہے, اگر یہ فوکس کام پر دیا جائے تو میرے خیال میں اس میں اضافہ ہو جائے گا. وہ مزید بہتری کی طرف حالات جائیں گے. چلیں جی, مریم نواز صاحبہ زیادہ فوکس ٹک ٹاک پہ کر رہی ہیں, کام کر رہی ہیں. ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دا شارٹ بریک. دہشت گردی ایک بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے, اس پر ڈسکس کرتے ہیں, آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آپ بات کریں گے دہشت گردی کے معاملے پر. جس طرح سے بنو میں واقعہ ہوا, افسوسناک. فیلڈ مارشل صاحب اور وزیر اعظم صاحب آج بنو گئے تھے, بنو کا دورہ کیا. دہشت گردی کے حوالے سے ایپیکس کمیٹی میں یہ باتیں ہوئیں کہ سیاستدان خود بھتہ دیتے ہیں دہشت گردوں کو. تو یہ خیبر پختونخوا میں اتنی الارمنگ سچویشن کیوں پیدا ہوئی ہے؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں ایک بات کی تصحیح کر دوں. دیکھیے, NDMA کا کام ہے
کہ PDMA سے پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے انفارمیشن شیئرنگ، ٹھیک ہے، جو کہ کی جا رہی ہے. اور دوسری بات جو ہے وہ گورنمنٹ آف پروونس کا کام ہے کہ ظاہر ہے کہ کسی بھی گورنمنٹ کے پاس ٹرینڈ لوگ نہیں ہوتے کہ جو پانی میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو نکال لیں یا کشتیاں چلا لیں، کہ اس میں پھر چاہیے کہ پاک فوج یا رینجرز کو بلایا جائے کیونکہ یہ ٹرینڈ ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت جو KP کے حالات ہیں وہ بہت سنجیدہ ہیں، کیونکہ میں نے کم از کم اپنی زندگی میں سیلاب بہت دوسرے ممالک کے بھی آبزرو کیے اور اپنے ملک کا بھی دیکھا، لیکن جس طرح سے وہاں پہ بڑے بڑے پتھر اور پہاڑ پھٹ پھٹ کے آئے ہیں، یہ بہت ایک سنجیدہ مسئلہ تھا. میں سمجھتی ہوں کہ ایک صوبہ کیا ایک ملک بھی اگر اپنی ساری مشینریز بھیجے جو بڑے بڑے پتھر ہیں انہیں ہٹانے کے لیے، ان کے نیچے سے دبے ہوئے لوگ، تو یہ بہت ہی ایک مشکل کام ہے اور واقعی KP کے لوگ بڑی مصیبت میں ہیں. یہ کہنا گنڈا صاحب کا کہ ہمیں کسی کی مدد نہیں چاہیے، ہم خود کریں گے، یہ بالکل سنا گیا ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہے. اور گورنمنٹ آف سندھ نے بہت تقریباً 10 سے 15 دن پہلے، زیادہ کہہ دوں تو فوراً جو ایک کام ہو سکتا تھا 15 ٹرک راشن کے بھیجے تھے. مخدوم محبوب زمان منسٹر فار ریونیو خود بھی گئے تھے اور پنجاب میں بھی چیئرمین گئے. تو اب جو ہمیں پنجاب کے لوگ ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب کے بہت برے حالات ہیں. رہی بات دہشت گردی کی، تو دیکھیے جیسے ہی آپریشن کی بات ہوتی ہے جو کہ جاری ہے آلریڈی اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے اور وہ اس کے دائرے کو وسیع کیا گیا ہے اور وہ ہو رہے ہیں، لیکن آپ یہ کہیں کہ جب بھی کبھی اس موضوع پہ بات کی جائے کہ نہیں جی آپریشن نہیں ہونا چاہیے، جو وہاں کے ویژولز KP کے آ رہے ہیں وہ تو اچھے نہیں آ رہے ہیں. PTI کہتی ہے کہ ہمیں اس معاملے پر افغانستان سے بات کرنی چاہیے. بہت سارے سٹیک ہولڈرز کہتے ہیں نہیں، اکراس دا بورڈ ہمیں جو ہے آپریشن کرنا ہے، ایک ایسا آپریشن کرنا ہے کہ سب کو وائپ آؤٹ کیا جائے. آپ کیا سمجھتی ہیں کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے بہت دفعہ افغانستان سے بات ہوئی ہے، ایسی بات نہیں ہے، اور ان دہشت گردوں سے بھی بہت دفعہ بات ہوئی ہے. لیکن جب پہلے لوگ کنفیوز ہوا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ افغانی تو اپنے آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. بھائی وہ لڑ رہے ہوں گے لیکن یہاں سے جو دہشت گرد جاتے تھے وہ وہیں پناہ لیتے تھے نا، تو وہی لوگ پناہ دیتے تھے. پھر گڈ اور بیڈ کے بھی کانسیپٹ آئے. اب صورتحال یہ ہے کہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے، افغانستان کا بیہیویئر بھی ہمارے سامنے. تو اگر کوئی ہمارے ملک میں گھس کر بات کر رہا ہے تو ہم نے تو گھس کر دہشت گردی کر رہا ہے تو ہم نے تو اس کو بتانا ہے نا کہ ہم کوئی اتنا آسان تو نہیں ہے اس کو ویسے ہی جواب دینا. بالکل درست فرما رہی ہیں. امجد صاحب سے پوچھیں گے. رہی بات چیت کی تو بات چیت تو یہ تو ڈیسائیڈڈ ہے کہ انہیں اپنے بارڈر پہ دیکھنا پڑے گا، ان کو اپنے لوگوں کو دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح کے لوگ ہمارا بارڈر کراس کر کے دوسرے ملک میں جا رہے ہیں، اور اس طرح سے نہیں ہوتا. اور جب بھی بات چیت ہوتی ہے فیڈرل لیول سے ہوتی ہے اور ود دا پرمیشن آف دا فیڈرل لیول ہوتی ہے. ٹھیک. یہ امجد صاحب یہ آپ کے صوبے کی اتنی سنگین صورتحال ہے، پوری پارٹی کا فوکس انکلوڈنگ خیبر پختونخوا کی حکومت کا فوکس ایک چیز پہ ہے، وہ انٹرنل پالیٹکس ہے، وہ عمران خان صاحب کی رہائی کا معاملہ ہے. اس کے علاوہ دہشت گردی کا جب بھی معاملہ اٹھایا جاتا ہے علی امین صاحب کہتے ہیں کہ لیٹ می ٹاک ٹو افغانستان، اور حالات یہ ہیں کہ آپ کے چیف منسٹر کا جو ہے پاسپورٹ بلاک ہے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ 9 مئی کے بعد سے ان کا پاسپورٹ بلاک ہے، اور مسلسل دعوے آپ کی جانب سے یہ کیے جا رہے ہیں کہ ہم اس پہ قابو پا لیں گے. کیسے چلے گی گڈ گورننس، کیسے ہوگی جب سیکیورٹی کا اتنا بڑا مسئلہ وہاں پہ پیدا ہوا ہو؟ قمر زیدی، سب سے پہلے تو شہید ہونے والے بنوں کے اندر جو ہمارے سپاہی ہیں ان کی فیملیز کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ ہم اظہار یکجہتی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. شہید ہونے والوں کے شہید کبھی مرتے نہیں ہیں. دوسری بات ہے کہ آپ نے بڑے اہم نقطے کو چھیڑا ہے. یہ ویسے آپ کے اس سیگمنٹ کے اندر تو کلوز نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے لیے میں 1 by 1 2-4 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، نکات رکھوں گا. پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ
ایک دفعہ جرگا سسٹم کو آن بورڈ لیا جائے، کیونکہ ٹرائبل سسٹم ہے فاٹا اور پاٹا کے اندر. آپ کا اے اور بی ایریا ہے، وہاں پہ دیکھیں افغانستان کی سائڈ پہ اور پاکستان کی سائڈ پہ ان کی ریلیٹیوز ہیں، ایک دوسرے سے یہ قبائل جڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے چیف منسٹر کہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ مجھے نیگوشیشن کرنے دیں. اور وہ اکیلا تو نہیں جائے گا نا، اس کے ساتھ اس کے ٹرائبل جتنے بھی لوگ ہیں وہ ساتھ جائیں گے. اور اگر اس کے بعد آپ کو آپریشن یا ٹارگیٹڈ آپریشن جو آپ سمجھتے ہیں، لیکن اس کے لیے کنسنسس بڑا ضروری ہے تاکہ آپ کا ڈیمیجز کولیٹرل ڈیمیجز کم سے کم ہو، انسانی المیہ کم سے کم جنم لے سکے. اس کے مطابق کوئی اگر چیزیں، لیکن اس لیے خان صاحب کہتے ہیں کہ پہلے آپ کوشش کریں کہ جرگا سسٹم کو فعال کریں تاکہ یہ نوبت آئے ہی نہیں. اور جو کالی بھیڑے ہیں یا دہشت گرد ہیں، وہ جرگا سسٹم سے آپ ان کو وہیں پہ کل کر سکتے ہیں، چیزوں کو آپ سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. یہ پہلے آپ کی سر ایوری ون ترجیحات از آن ہونی بورڈ چاہیے. اباؤٹ دس آپریشن ایکسپٹ پی ٹی آئی اچھا گورنمنٹ ان خیبر میری بات پختونخوا. سنیں، میری بات سن لیں نا. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جب ہم وہاں پہ چیف ایگزیکٹو ہے ہمارے علی امین، ان کو جب افغانستان بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور ایک اور چیف منسٹر ہیں وہ پوری دنیا کے اندر گھوم بھی رہی ہیں اور ٹک ٹاک بھی بنا رہی ہیں، تو فرق ظاہر ہے نا. تو آپ ان کو ایک جس کی رسپانسبلٹی ہے لا اینڈ آرڈر کو دیکھنا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بنیادی فیڈرل ہو اور اسی طریقے کے ساتھ پروونشل اسمبلی ہو، سب کی ذمہ داری ہے. بحیثیت قوم ہم کی ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستان کے اندر جو ہے اپنے کو جتنا ٹھیک کریں گے، انویسٹمنٹ تبھی آئے گی، سٹیبلٹی آئے گی تو انویسٹمنٹ آئے صحیح. گی نا. تو ہم کیوں یہ باتیں کرتے؟ دیکھیں ایک پورا صوبہ پچھلی کئی دہائیوں سے شکار رہا ہے، دہشت گردی کا دہشت شکار ہے. گردی یہ کا آپ کا بڑا شکار پرٹیننٹ ہے. پوائنٹ ہے کہ جرگا سسٹم کو فعال بنائیں یا پھر وہاں کی عوام کو اعتماد ملے. عماد صاحب سے اس کے حوالے سے جانتے ہیں، کیا خیبر پختونخوا کی عوام کو آن بورڈ لیے بغیر کوئی بھی بڑا آپریشن ہو سکتا ہے؟ دہشت گردی جو ہے وہ ظاہری بات ہے ہم پچھلے کئی دنوں میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کی انٹینسٹی بڑھتی جا رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسے آپریشن کی ضرورت ہے کہ جو تھرو آؤٹ جو ہے وائپ آؤٹ کریں ان ٹیررسٹ کو، سرے سے ان کی جڑ کاٹ دے، یا اسی طرح ٹارگیٹڈ آپریشن ہونے چاہیے؟ جی عماد صاحب. دیکھیں، خیبر پختونخوا کے اندر جو صورتحال ہے وہ تو آپ سب کے سامنے ہے، لیکن آپ المیہ ملاحظہ کریں کہ آپریشن زرویز، آپریشن راہ نجات، کیا کیا آپریشنز نہیں ہوئے. ہزاروں لاکھوں لوگ آئی ڈی پیز بنے، اور ایک مخصوص بیلٹ میں مسلسل دہشت گردی ہو رہی ہے. وہ قابو کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اگر افغانستان کے اندر ٹیررسٹ کیمپس ہیں تو پھر ان کو ختم کرنے کے لیے بحیثیت اسٹیٹ ہم نے کیا ٹھیک ہے، ہم طالبان کے ساتھ، طالبان کو ہم نے انگیج کیا. اگر طالبان انہیں ختم نہ کر سکے تو پھر ہمارا اگلا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے تھا. دوسری بات یہ کہ ٹیررزم کے بارے میں اگر کوئی کہتا ہے کہ اس میں کمی آ رہی ہے، بالکل نہیں آ رہی ہے. میں آپ کو ابھی 24 گھنٹے پہلے کی صورتحال بتاتا ہوں. ٹیررزم بنیادی طور پر، چونکہ میرا اپنا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، تھوڑا بہت ان چیزوں کو جانتا ہوں. وہ جو افغان بارڈر سے ملحقہ اضلاع ہے جس میں باجوڑ، مومند، خیبر، کھرم، شمالی اور جنوبی وزیرستان، اور یہ سارے فاٹا اضلاع تھے پہلے. اور اب اس کے ساتھ جو سیٹن ڈسٹرکٹ ہے جس میں بنو، ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک اور لکی مروت ہیں، یہ شدید متاثر ہوئے تھے اور ابھی تک متاثر ہے. لیکن وہ چیز وہ جو بارڈر کے ساتھ ہو رہی تھی، اب وہ آگے کی طرف بڑھنے لگی ہے. اور میں آپ کو خبر دے دوں کہ اسلام آباد سے صرف 40 منٹ کے فاصلے پر یہ چیز پہنچ گئی ہے. کل جمعے کی نماز کے دوران سوابی جو اسلام آباد سے ملحقہ ضلع ہے، وہاں گدون کا علاقہ ہے اور اس کا ہیڈ کوارٹر ہے گندف. گندف اسلام آباد سے 40 یا 45 منٹ کے فاصلے پر ہے. گندف کی مسجدوں، جن میں ایک مسجد کلندر خیل ہے، ایک مسجد محمد خیل ہے، وہاں پر لمبے لمبے بالوں اور مخصوص وضاقتہ کے لوگ آئے ہیں. جہاد کے حوالے سے تقریریں بھی کیے، چندے کی اپیل بھی کیے، چندہ بھی اکٹھا کیا ہے. مجھے بتایا جائے کہ خیبر پختونخوا حکومت کہاں پر ہے؟
बहुत बहुत मकामी इंपॉर्टेंट बात की है इंतजामिया हमाद कहाँ साहब, पर इस पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वी विल बी राइट बैक। अमजद साहब से इस पे आंसर लेने की भी कोशिश करेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में तीसरी स्टोरी जो है इमरान खान साहब के हवाले से शामिल करेंगे। इमरान खान साहब को जेल में कैसी सहूलियात दी जा रही हैं, बुशरा बीबी के साथ जेल में कैसा सलूक हो रहा है, इसके हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठाई गई है। मरियम रियाज भट्टू साहिबा और इमरान खान साहब के जो साहबजादे हैं दोनों, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में जो है ये एक पेटिशन जमा कराई है और उसमें कहा गया कि बुनियादी सहूलियात भी नहीं दी जा रही एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को, उनके वालिद साहब को। शैला रज़ा साहिबा, क्यों ऐसा हो रहा है कि मतलब एक्स प्राइम मिनिस्टर जिसको वो तमाम बुनियादी चीज़ें मिलनी चाहिए जो कि जेल मैनुअल कहता है, उसके मुताबिक भी उनको चीज़ें नहीं दी जा रही, तो अक़वाम मुत्तहिदा तक ये बात चली गई। आप पहली बात तो ये है कि थोड़े दिन पहले मोहतरमा अलीमा साहिबा ने कहा कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है और वो बिल्कुल ठीक है। और पिछले बहुत अरसों में हमने ये भी सुना था कि उनकी एक्सरसाइज के लिए उनके कमरे की दीवार तोड़ दी गई थी ताकि उन्हें ज़्यादा मिल जाए। फिर दरमियान में जो है वो 36 लाख की फिगर भी घूमी थी कि वो अब तक इतना खाना खा चुके हैं, और उसमें जो है वो सारा मेन्यू भी डिस्कस हुआ था। तो अब क्योंकि 2-3 तरह की बातें पीटीआई से हम वक्त होती रहती हैं, तो मैं किसी का साथ नहीं दूंगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जेल मैनुअल के हिसाब से, और वो वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, उनका ये राइट है कि उनकी जो सहूलतें हैं वो उन्हें दी जाएँ। दूसरी बात जो है, मैं आपने बात की थी कि चीफ़ मिनिस्टर साहब जो है ना लोगों को एतमाद में लेना चाहते हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा के हालात तो इतने ख़राब हैं कि मगरिब के बाद ख़ुद वज़ीर आला जो हैं वो अपने इलाके में नहीं निकल सकते, और इसके अलावा जो है वो भत्ते लोगों से मांगे जा रहे हैं। कुछ अर्से पहले पिछले साल लोग जो थे वो जो है उन्होंने इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बड़े मुजाहरे भी किए थे। तो ये असेंबली में, नेशनल असेंबली में तो आते नहीं हैं, चलने भी नहीं, अपना बिज़नेस दे के भी वहाँ पे नहीं होते हैं। तो इस सबसे बड़ी बात तो यही है कि वहाँ के लोगों के लिए, पीस के लिए, क्योंकि इनको तो वो कुछ नहीं कह रहे हैं, तो अपने वो कहते हैं कि जब हुकूमत हमारे खिलाफ केसेस बनाएगी, हमारे बंदों को नाअहल करेगी, हम किस तरह से असेंबली में अपना जो है बिजनेस चलाएं। हुकूमत आए दिन कोई मुश्किल क्रिएट करके रखती है हमारी, तो हमारे लीडर से मुलाकात नहीं करा पाती। देखिए, मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, इनके सारे वकला मिल रहे हैं। मैं सूबे की दहशतगर्दी और अमन से जो रिलेटेड मैटर है उस पर बात करना चाह रही हूँ कि सारे तो प्रोविंशियल मिनिस्टर वही हैं, प्रोविंशियल मेंबर्स वही हैं, वज़ीर आला वही हैं। तो क्या वजह है कि अपने हल्के में मगरिब के बाद नहीं निकल सकते? अपने लोगों से एतमाद करें, अपने लोगों से बात करें। जिनकी रिश्तेदारियाँ हैं वो यकीनन बेहतर लोग होंगे, लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जब हमारे मुल्क में दहशत गर्दी होती है तो कोई ना कोई फैसिलिटेट तो करता है ना, उनका रिश्तेदार, उनका ख़ानदान, उनका जानने वाला। तो ये लोगों में अब तक तो बात ये शऊर में आ जानी चाहिए थी। 12वां साल है कि भाई हमारे सूबे में दहशत गर्दी नहीं होगी। तो हमने कराची में इतना बड़ा ऑपरेशन कराया कि जिसको कहा जाता था कि फाटा से बड़ा ऑपरेशन है। तो आप अपने लोगों को एतमाद में क्यों नहीं लेते? आपने लोगों को उनके रहमो करम पे क्यों छोड़ दिया है? जी अमजद साहब, हमाद साहब ने भी बड़ा अहम नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा पाकिस्तान इस्लामाबाद से कुछ फासले पर सवाबी में जो है ऐसा खुतबे दिए गए, जिहाद की बात की गई। फिर शैला रज़ा साहिबा कह रही हैं कि आपके अपने लोग भत्ता देते हैं। एपेक्स कमेटी में ये बात हुई थी कि आप लोग भत्ता देते हैं, तो इसका मतलब है फिर हुकूमत की रेड तो ना हुई, फिर आप लोग सरेंडर किए हुए हैं दहशतगर्दों के आगे। कमर जैदी, एक थोड़ी वजाहत कर दूं। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले आईजी पंजाब प्रिजनर ने वाज़े बयान दिया था कि जेल मैनुअल के मुताबिक जो पेमेंट्स होती है खाने पीने की, वो खुद जो मुल्जिम होता है वो खुद करता है, और खान साहब के जितने अखराजात हैं वो खान साहब खुद उठाते हैं। ये जरा वजाहत इसलिए जरूरी थी क्योंकि कई कहते हैं कि शायद हम गवर्नमेंट उन पे स्पेंड कर रही है, 1 टका नहीं कर रही, ना हमारी बहन बुशरा बीबी पे कर रही है, ना इमरान खान साहब के। और हम डे 1 से ये कहते आ रहे हैं कि जो जेल मैनुअल हैं, जो कोर्ट्स ने आर्डर किए हैं, उनके मुताबिक सहूलियात मिलनी चाहिए। लेकिन अफसोसनाक बात है कि रसाई तक मुश्किल कर दी गई है। इवन मतलब बहनों की, हमारे वकला की, हमारी लीडरशिप की, आप देख रहे हैं सामने। दूसरा बात मैंने पहले की कि दहशत गर्दी एक अलमिया है हमारे लिए। इस दहशत गर्दी कई दहाइयों पे मुश्तमिल है, कोई एक दिन नहीं है। अब ये तो जनरल ज़ियाउल हक
کے دور سے لے کے ابھی تک ہمارے یہ گلے میں ہے، اور اس کے لیے میں نے پہلے کہا کہ ایک نیشنل ایکشن پروگرام بنا، کیا اس نیشنل ایکشن پروگرام پہ عمل ہوا؟ یہی تو باتیں ہیں کہ جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک سٹیبلٹی نہیں آئے گی، سب کو آن بورڈ نہیں لیا جائے گا، چاہے وہ KPK کی عوام ہو، چاہے جرگا سسٹم ہو، چاہے گورنمنٹ ہو، تاکہ ہم ایک سٹیک ہولڈرز ہیں، ہمیں احساس ہے، ہمیں تکلیف ہے۔ اتنا صوبہ دیکھیں، وہاں پہ انڈسٹری اگر نہیں ہوگی تو وہاں جب بے روزگاری بڑھے گی تو وہاں لا اینڈ آرڈر مسئلہ بنے گا، اور لا اینڈ آرڈر مسئلہ بنے تو لازمی بات ہے پاکستان کا ایک حصہ، ایک اکائی ہے، اس سے کیا ہوگا؟ لاس ہوگا۔ وہاں کی جو دہشت گردی ہے وہ الٹیمیٹلی سب صوبوں پہ اثر انداز ہو، ایک دہائی تک، مطلب یہ لوگوں کے ذہنوں میں رہا، بلکہ 2 دہائیوں تک جی دہشت گردی جو ہے وہ KPK تو کے سر اندر ہے، آپ ہمیں سٹیک کیا فرق ہولڈرز کے پڑتا ہے ساتھ پنجاب بیٹھ والے؟ جائیں نا، پھر کس نے بیٹھنا ہے؟ حکومت دیکھیں انیشیٹو ہمیں لے لے، بٹھانا سٹیک کس ہولڈرز نے آپ کے ہے؟ ساتھ کہتے ہیں دیکھیں کہ ہم بیٹھتے ہیں، آپریشن کس کرتے نے؟ ہیں، اگلے دن ہی علی امین گڈھا پور صاحب کہتے ہیں کہ مجھے عمران خان صاحب کا جیل سے پیغام آیا ہے اور ہم جو ہے آپریشن نہیں ہونے دیں گے خیبر پختونخوا میں، پھر آپ کس اچھا طرح سے دیکھیں ایکسپیکٹ کرتے بات ہیں سن، کہ آپ اسے وائپ آؤٹ کریں گے؟ میری بات سن لینا، دیکھیں جب آپ چیف ایگزیکٹو کے ساتھ ملاقات پچھلے کئی مہینوں سے بند کر رکھی ہے، تو بہتر ہے نا کہ جب ان کو جا کے وہ چیزیں سامنے رکھیں گے، موجودہ حالات رکھیں گے، یا تو مطلب اس کے لیے میکنزم بنایا جاتا، خان کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے، وہ لیڈرشپ ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ اور وہ اب دیکھیں امریکہ نے بھی تو دوحہ ایکارڈ کے اندر طالبان کے ساتھ ایکارڈ کر لیا نا، تو وہاں آپ بیٹر ریلیشنز میں کئی دہائیاں جنگ لڑی گئی۔ دیکھیں کئی دفعہ جنگیں، حالات، کئی دفعہ جو جنگیں ہیں نا وہ کبھی بھی حل نہیں نکلا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں، جنہوں نے ہتھیار اٹھایا، ان کو ڈس انفارم اپنا، ان کو ہتھیار پھینکوانا بھی ایک حکمت عملی ہونی چاہیے۔ جو آپ شیلہ رضا صاحبہ بات کریے نا، کراچی میں ٹیررزم نہیں تھی، بلکہ وہ کریمینلز لوگ تھے، کریمینلز ٹیررزم کے خلاف ہمیشہ، ہاں نہیں، کراچی ٹیررزم میں تھی، دھماکے لیکن وہ ہوئے ہیں، ٹیررزم ہوئی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ لیکن نہیں۔ بیسیکلی جی لنک شیلہ صاحب آپ کریمینلز تھے ایک نا۔ سو ایک سو میں بات میری کرنا بات چاہوں گی۔ سن لیں جی جی شیلہ جی صاحب، شیلہ صاحب آپ۔ میری بات کر لینا اپنی ایک باری سو پہ، اٹھاون لیکن بیسیکلی لنکڈ ایک سو کریمینلز ہی تھے نا جی۔ اٹھاون اچھا کمیونٹی، وہاں پہ مخصوص کمیونٹی کے ڈاکٹرز مارے گئے، امام بارگاہوں پہ دھماکے ہوئے، آپ کیسے کہتے ہیں کہ نہیں اس میں تھا؟ بہت سارے باقاعدہ امام انٹرنیشنل بارگاہوں پہ سب لابی پہ بھی بے نظیر شامل تھی صاحبہ نا کے جی۔ کارساز پہ جو دھماکہ ہوا وہ نہیں، بھی ہمارے میری سامنے ہے، تو بات سن لینا، بے شمار واقعات ہیں۔ بالکل اچھا بات سن لینا، اس میں قمر لال زیدی بہت شہباز سارے عوامل قلندر شامل پہ تھے، ہر کیونکہ جگہ آپ کا کراچی جو ہے نا 49% ٹوٹل بجٹ کا صرف کراچی آپ کو دیتا ہے، تو وہاں پہ بہت سارے عوامل تھے جن لوگوں نے کراچی کی تباہی میں اپنا ہاتھ ڈالا، نہیں، وہ اور عوامل بہت تو سارے لوگ، نہیں، وہ ٹھیک ہے، الگ بات تھی، یہ آپ بھی الگ بہتر بات ہے۔ چلیں آپ اس کو حماد صاحب سے پوچھیں۔ حماد صاحب، دہشت گردی کی فضا تو ملک میں قائم ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے سیکیورٹی فورسز اپنا رول ادا کر رہی ہیں، ہمارے جو جوان ہیں ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں۔ کیسے آن بورڈ لیا جائے سب کو، کیسے کنسنسس پیدا کیا جائے؟ اس سے قبل بھی ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا، لیکن پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ونس فار آل ہم اس ایشو کو ایڈریس کر پائیں گے، سیٹل کر پائیں گے؟ دیکھیں قمر، سب سے پہلے ہمیں اس بات کو ماننا پڑے گا کہ ہماری پالیسیاں، اسٹیٹ کی جو پالیسی تھی دہشت گردی کے حوالے سے، 2001 میں دہشت گردی کا آغاز ہوا تھا وزیرستان سے، جب نیک محمد پہلی بار منظر عام پر آئے تھے، جو بعد میں ایک ڈرون حملے میں مارے گئے، اور یہ تقریباً 24-25 سال ہو گئے۔ تو پہلے تو ہم یہ مان لے کہ ہم بحیثیت اسٹیٹ پالیسی اس حوالے سے مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان آیا، آپریشن زربیازب آیا، راہ نجات آیا، پھر کبھی 32 چوکیاں کم کر کے 15 پر لائی گئی، پھر سے دہشت گرد داخل ہوئے، سوات واقعات ہوئے، وزیرستان واقعات ہوئے، کیا کچھ نہیں ہوا، آرمی پبلک سکول تک کے معاملات۔ تو یہ اس کو ہم کامیابی نہیں کہہ سکتے، ہمیں مان لینا چاہیے کہ ہماری پالیسی مکمل طور پر ناکام ہو گئی۔ نئی پالیسی کی طرف بڑھے۔ نئی پالیسی کیا ہونی چاہیے
नई पॉलिसी ये होनी चाहिए कि अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजा जा रहा है। ठीक है, ये रियासत पाकिस्तान की पॉलिसी है, हर रियासत अपनी पॉलिसी में आज़ादी होता है। अगर भेज रहे हैं तो ठीक है, 45 साल तक उनको यहाँ पे रखा, अब वापस जा रहे हैं। बॉर्डर पर फेंसिंग हुई है, 2600 किलोमीटर बॉर्डर है, चतराल से शुरू होकर आगे तफ्तान तक जाती है, जिसमें से खैबर पुख्तनख्वा में एक बड़ा हिस्सा है, उस पर फेंसिंग है, उस पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात है। फिर ये लोग कैसे दाखिल होते हैं? मुकम्मल तौर पर सील कर देना चाहिए बॉर्डर को। नाज़रीन, आपने तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी की जो राय थी वो सुनी। एक दहशतगर्दी के हवाले से जामे पॉलिसी बननी चाहिए। हमारे पास नेशनल एक्शन प्लान था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने उस पर सही तरह अमल दरामद नहीं किया। दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है, इसको कुचलने की ज़रूरत है। इसको अक्रॉस द बोर्ड एक ऐसा ऑपरेशन होना चाहिए जिसमें इनकी कमर तोड़ दे। जिस तरह से मुख्तलिफ हमने ऑपरेशन देखे जो मिलिट्री ने हमारी किए, क्या ऐसा कोई ऑपरेशन किया जाएगा? ग्रैंड ऑपरेशन होगा या टारगेटेड ऑपरेशन होते रहेंगे? आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कमर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।